गुंडा गर्दी का सबूत देते हुए, बदमाशी का और बातिल को सरबलंद करने का सबूत देते हुए पाकिस्तान के सबसे लीडिंग टीवी चैनल ARY उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई उसकी मैं मजम्मत करूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि वो दिन चूज़ करना कि जिस दिन पूरी दुनिया के अंदर 1.25-2 अरब मुसलमान वो जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ अपना दिन मनाते हैं, हुसैनियत के साथ खड़े होते हैं और यजीदियत के ख़िलाफ़ नाराज़न होते हैं, उस मौके पे यजीदी इक़दामात करना मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मेरा मुतालबा है कि सहाफ़त के ऊपर और आज़ादी सहाफ़त के ऊपर किसी किस्म की कोई कदखल नहीं होनी चाहिए। ARY की जो नशरियात हैं फौरी तौर पे खोलनी चाहिए। ARY के मलिक बाबर साहब यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनको गवाह करके और पूरी सहाफ़ी बरादरी जो यहाँ पे खड़ी है कि किसी भी टीवी चैनल के हवाले से अगर कोई ऐसा इक़दाम होगा हम उसकी मजम्मत करेंगे। हमारा एहतजाज भी हुआ है इसके ऊपर शदीद एहतजाज। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज सुबह पाक फौज के 4 जवान और लांस नाइक वो वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की कार्रवाई से शहीद हुए। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ पाकिस्तानी अपने उन शहीदों के साथ खड़े हैं, उनके लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और हमारा ये नारा है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। पाक फ़ौज के जवान, पाक फ़ौज के अफसरान जो पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करने वाले दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो जिद्दोजहद करते हुए अपनी जान आफरी के सपुर्द कर रहे हैं पाक फ़ौज के वो जवान और अफसर, हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे और उनके लवाहिकीन के साथ हम बराबर के गम के शरीक हैं। अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र जमील नसीब फरमाए। अब सवाल आपसे सर, ये बताइएगा कि ये जिस तरीके से जो आपने जायज़ा लिया आज और जो हालात देखे, इसके हवाले से क्या कहते हैं कि जो प्रीवियस जो इंतजाम होते थे और आज के इंतजाम? देखिए, चौधरी परवेज़ लाई साहब माशाल्लाह आपको पता है पिछले 35 साल से हुकूमती और इंतज़ामी आला तरीन ओहदों पर फाइज रहे हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर आला पंजाब रहे, स्पीकर असम्बली 2 दफ़ा रहे, वज़ीर बल्दियात रहे। माशाल्लाह उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि एक सूबा चलाने के हवाले से क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होती हैं। उन्होंने अपने पहले 10 दिन के अंदर ही खुद ज़ाती दिलचस्पी लेकर और अपनी सुपरविजन में पूरे का पूरा सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिलवाया था। IG पंजाब फैसल शाहकार साहब ने उसको फिर अमली तौर पर जिला अंदाज से बाकी इंतज़ामिया चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो प्लान बनाया उसमें फ़ौज को डिप्यूट किया गया, रेंजर्स को डिप्यूट किया गया, पुलिस को डिप्यूट किया गया, रज़ाकारों को डिप्यूट किया गया, दफ़ा 144 लगाई गई, डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई, ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। सिर्फ रावलपिंडी के अंदर इस वक्त 350 CCTV कैमराज हैं कि जो उन तमाम जुलूस के जो मेन कोई 8-9 जुलूस हैं जिन्होंने मिलकर फिर एक जुलूस की सूरत में इकट्ठे होना है, उन तमाम जुलूसों के रस्ते में 350 CCTV कैमराज हैं जिनको इंतहाई कीनली तौर पे जनाब ऑब्जर्व किया जा रहा है कंट्रोल रूम के अंदर। और इंशाल्लाह उसके अलावा भी हर किस्म की टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट और मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया जा रहा है कि किसी किस्म की दहशत गर्दी की कार्रवाई और नेगेटिव कार्रवाई को रोका जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने जो इक़दाम किए उसका फल हमें नज़र आ रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पंजाब और पूरे पाकिस्तान के अंदर पीसफुली जो है ये मुहर्रम का दिन। आप सुबह पंजाब के सबसे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के तर्जमान हैं पंजाब के, आप ये बताइएगा कि क्या महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना चैनल्स बंद करने से होता है? ये सूरत हाल है कि आटा, चीनी, दालें, चावल, पेट्रोल, रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश आवाम की पहुँच से दूर है, लोग एक वक्त की रोटी से भी महरूम हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने से लोगों के मसाइल हल होंगे? ARY न्यूज़ को बंद करने से लोगों के मसाइल हल होंगे? आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड मैन कर्स विद इट्स टूल, आटा गूंदे हिल्दी क्यों है। ये मैंने पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में बता दिया, बाकी फारसी और अरबी मुझे आती नहीं, उसमें भी मैं आपको बता देता। एक मिनट। असल मसला ये है मौजूदा हुकूमत से ना इकॉनमी चल रही है, ना मुल्क चल रहा है, ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना आवाम की ज़िंदगियों को सुकून पहुँचाने के हवाले से कोई पॉलिसी उनके पास है। नकम्मों का, ना अहलों का, नखटुओं का टोला है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, डॉलर्स और डीलर्स की गोद में बैठ के ये बरसे इक़्तिदार आए हैं, इनसे अब मुल्क संभाला नहीं जा रहा, उसका गुस्सा ये उतार रहे हैं।
میڈیا کے اوپر, صحافت کے اوپر, کبھی ARY کے اوپر, کبھی کسی چینل کے اوپر, کبھی کسی چینل کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ اپنی انتظامی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں, آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں, لیکن بدقسمتی سے یہ چیری بلاسم سرکار جو ہے یہ کوئی پرفارمنس نہیں دکھا سکتی, کیونکہ ان کے بس کی گیم نہیں ہے. یہ ان صلاحیتوں سے پاک ہیں, یہ سازشیں کر سکتے ہیں. یہ عمران خان صاحب اور PTI کی حکومت کو کسی ادارے کے ساتھ, کسی جناب گروہ کے ساتھ لڑانے کے حوالے سے فالس فلیگ آپریشنز تو منعقد کر سکتے ہیں, لیکن یہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے, ریاست کو بہتر کرنے اور پاکستان کے خزانے کو بھرنے کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ادا کر سکتا. کے حوالے سے چلیں صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے فرمایا ماشاء اللہ سیکورٹی ہم نے دیکھا CPO صاحب کو بھی دے رہے ہیں اور باقی سارے لوگ موجود ہیں, لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں جس طرح کہ کچھ ویڈیو بیان بھی سامنے آئے اس میں زیادہ کچھ سیریس تھریٹس ہیں, تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ. پوری پاکستانی قوم اویئر ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ ہر پاکستانی گامزن ہے, اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے سارے معاملات. صاحب یہ بتا دیں کہ جو جلسہ پہلے اسلام آباد کا کہا جاتا ہے, ایک راؤنڈ ہوگا, پھر پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا کہا جاتا ہے, اور سڈنلی لاہور میں کیا کچھ پریشر تھا کہ وفاق میں آپ لوگوں کو مشکلات ہونی تھی, جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے بالکل ہی شہر تبدیل کر دیا جلسے کی؟ اسی کے ساتھ یہ کر لیں کہ یہ TLP کا پریشر تھا. تحریک لبیک والوں نے اعلان کیا. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ راول پنڈی بھی پنجاب کے اندر آتا ہے, اسلام آباد میں نہیں آتا. راول پنڈی بھی پنجاب کے اندر ہی تھا, اور لاہور بھی پنجاب کے اندر ہی آتا ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہم نے وفاق سے ڈر کے وہاں کا طے کیا. بنیادی طور پہ 2 سے 3 جلسے پچھلے 4 مہینوں کے اندر راول پنڈی اسلام آباد میں منعقد ہو چکے ہیں. تو صرف اس کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاہور کے جو پنجاب کا دارالحکومت ہے, اور وہاں پر کافی ماہ گزر گئے تھے کہ وہاں کوئی جلسہ نہیں ہوا تھا, تو وہاں پر یہ جلسہ اس پوائنٹ آف ویو سے طے کیا گیا ہے. جہاں تک TLP کی بات ہے, دیکھ بریکنگ نیوز آپ کو یہ دوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے اپنا آپ منوایا ہے. 2 سیاسی شخصیات, ایک عمران خان صاحب ہیں, بینگ وزیر اعظم, انہوں نے اپنا آپ یہ ساری چیزیں منوائی انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, ریجنل لیول پہ. انہوں نے ناموس رسالت کی, ختم نبوت کی جنگ لڑی. دوسری چودھری پرویز لائی صاحب ہیں. چودھری پرویز لائی صاحب کا ابھی تازہ ترین جو پہلے 10 دنوں کے اندر کارنامہ ہے کہ جناب آئندہ سے پنجاب کے اندر جب بھی کسی کی شادی ہوگی تو نکاح فارم کے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ دولہا اور دلہن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کا حلف دیں گے, اور جو اس کی وائلیشن کرے گا, یہ تازہ ترین چودھری پرویز لائی صاحب کا آرڈر ہے اور پنجاب حکومت کا, کہ جو نکاح فارم کا جو نکاح خواہ ہے وہ اس کی وائلیشن کرے گا, اس کو 1 مہینے کی سزا اور اس کو باقی بھی جناب سزائیں ملیں گی. اب مجھے یہ بتائیں, میری TLP والوں سے گزارش ہے کہ آپ ناموس رسالت کے ماشاءاللہ علم بردار ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے, تو ان 2 شخصیات کی پارٹیاں اور ان 2 شخصیات کے ہوتے ہوئے آپ کو اور کسی شخصیت کی ضرورت ہے؟ آپ کو کسی اور کی سرپرستی کی ضرورت ہے؟ آپ کا فرض بنتا ہے کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں اور چودھری پرویز لائی صاحب کی قیادت میں پنجاب اور وفاق کے حوالے سے آپ نے جو جدوجہد کرنی ہے, آپ ان کے جھنڈے کے تلے آ کے جو اپنی جدوجہد کریں. جی چوہان صاحب, آپ نے ایک آپ کا امریکہ مخالف بیان کیا, دوسری طرف آپ امریکی شخصیت KPK میں بھی لے کے جا رہے ہیں, اس کو امداد بھی دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا امریکہ مخالف بیانیہ نہیں ہے, ہم کوئی امریکہ کے دشمن نہیں ہے, ہم کوئی یورپی یونین کے دشمن بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے دشمن بھی نہیں ہیں. انڈیا سے ہمارے 4 معاملات طے ہو جائیں, کشمیر, دہشت گردی کا ایشو, پانی کا ایشو, یہ 3 ایشوز طے ہو جائیں تو ہم تو کہتے ہیں وہ ہمارا ہمسایہ ہے, ٹھیک ہے جناب, بیٹھ کے ہم ان سے کچھ تجارت بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ 3 ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائیں, مسئلہ کشمیر, پانی کا ایشو اور دہشت گردی کا. اسی طریقے سے امریکہ اور یورپ, ہم کہتے ہیں کہ غلامی نہیں کرنی, دوستی کرنی ہے. ہم دوستی کے قائل ہیں, ہم پوری دنیا کے سے دوستی کے قائل ہیں, ہماری پارٹی بھی, ہماری لیڈرشپ بھی. تو اس وجہ سے جو حکومت ٹو حکومت عوام کی بہتری کے لیے کوئی کسی قسم کی فنڈنگ آتی ہے یا NGOs کے ذریعے سے کوئی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے تو وہ عوام کے لیے ہے.
لیکن آپ یہ کہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر غلامی اختیار کر لی جائے تو وہ غلامی اختیار نہیں ہے۔ 13 اگست کو عمران خان صاحب جلسہ پہ آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ایک چینل بند کر کے یزیدی کردار ادا کیا پنجاب میں گھروں کے اندر مجالس یہ کیا سوال وہاں پر آپ کا کون سا کردار ہے؟ میں بتاتا ہوں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اس وقت میرے ساتھ ڈی سی صاحب بھی ہیں اور ایس ایس پی آپریشن ہے، میں ابھی میٹنگ کر کے آ رہا، جناب آر پی او، سی پی او، کمشنر صاحب سارے صوبے میں ہماری میٹنگز ہوئیں۔ پوری پنجاب کی عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی ہم نے نہیں، ہم سے پہلے بھی اور ہمارے جو 3.5 سال تھے اس وقت بھی اور اس سے پہلے کی جو نون لیگ کی حکومت تھی، محرم الحرام کے حوالے سے کوڈ آف ایتھکس بنا دیے گئے ہیں۔ جس نے مجلس کرنی ہے وہ مجلس رجسٹرڈ کرواتا ہے، جس نے جلوس نکالنا ہے وہ جلوس رجسٹرڈ کرواتا ہے، یہ قانون ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میرے بھائی نے سوال پوچھا، شریعت کے اندر قرآن، حدیث، اجماع، اس کے بعد چوتھی جو اہم فقہی پوزیشن ہے اس میں ملک کا قانون بھی شامل ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان معاشرے، مسلمان ریاست کا جو قانون بنا دیا جائے، اس قانون کو اوبے کرنا بھی جو ہے وہ شرعی تقاضا ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع، استحسان کے بعد تو جب قانون کے تحت جو چیز چلے گی انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے۔ آخری سوال، آخری سوال۔ سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے خلاف جس میں پی ٹی آئی کا نام بھی شامل ہے، حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ تھوڑا سا وہ کیمرہ، آخری سوال ہے اور بڑی تفصیل سے اس کا جواب دوں گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل بھی عمران خان صاحب نے کہا، اور جس دن عمران خان صاحب 10 اپریل کو وزارت عظمیٰ سے اتر رہے تھے، اس دن بھی شاہین 3 میزائل کا جب تجربہ ہوا تو خان صاحب کا ٹویٹ، فیس بک اور ان کی بیان، پاکستانی فوج کے سائنٹسٹ، پاکستانی فوج کے وہ ورکرز کے جنہوں نے شاہین 3 میزائل میں حصہ لیا تھا ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پھر خان صاحب نے پچھلے 4 مہینوں میں ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج پاکستان کی سوورینٹی اور بقا کی ضامن ہے۔ عمران خان اتنا اہم نہیں ہے جتنا پاک فوج اہم ہے۔ میں عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر ہونے کے ناطے سے، پنجاب حکومت کا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا ترجمان ہونے کے ناطے سے آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو پاکستان کے اداروں سے محبت کرتی ہے، پاک فوج سے، پاکستان کی ایجنسی سے۔ اور اس وقت بیگم صفدر اعوان کا سیل ہے جو بڑی پلاننگ کے ساتھ فالس فلیگ آپریشنز کر رہا ہے۔ میں نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے اس پہ بیان بھی دیا تھا، میرا وی لاگ بھی میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں موجود ہے۔ مجھے بھی اس میڈیا سیل سے دھمکیاں آئیں، مجھے بھی جان سے مارنے کی، پارٹی چھوڑنے کی، جو بالکل فالس تھیں، جو کسی ایجنسی کا ایک نمائندہ ہو کے عوام کو، پی ٹی آئی کے کارکنان کو، پی ٹی آئی کے عہدیداران کو، اینکرز کو، صحافیوں کو تھریٹ لگائے جاتے رہے۔ ابھی بھی ساری کی ساری گیم بیگم صفدر اعوان کا وہ اسٹریٹجک میڈیا سیل کر رہا ہے۔ میں برملا کہہ رہا ہوں، میں نے آج اپنے اس میڈیا ٹاک کے اندر پاک فوج کے ان 4 نوسلائق اور سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے جو میرا فرض بھی تھا اور میرے پہ قرض بھی تھا بینگ اے پاکستانی، کہ جو پاک فوج کے جوان اور افسر سرحدوں پہ اور ملک کے اندر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو۔ پاکستان کے اندر زلزلہ آئے، پاکستان کے اندر سیلاب آئے، پاکستان کے اندر آفت آئے، پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی عوامی کوئی مسئلہ کریٹ ہو، پاکستان میں محرم الحرام آئے، تو پاک فوج اور رینجرز کے جوان اور افسر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کریں گے؟ بہت شکریہ جی، بہت